आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हम कुरान सीखने के एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स जिसको हम आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए का नाम दिया है। ये कोर्स कुरान की तरफ को सीखने की तरफ, कुरान का को समझने की तरफ हमारा पहला कदम है। आज से पहले आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज देखे भी होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज किए भी होंगे। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ किस तरह से है वो आज के इंट्रोडक्शन में हम इंशाल्लाह देखेंगे। बैच है आप लोगों का 646 646। अपना बैच नंबर काइंडली याद रखें, क्योंकि ये आपके लिए आपको अपना रिजल्ट हासिल करने में और सर्टिफिकेट हासिल करने में मदद देगा। सबसे पहले हम आज के सबक में आज के लेसन में जो हम करेंगे, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया उनका तारुफ करवाएंगे। अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि इस कोर्स को पाकिस्तान में जो है वो फैला रहे हैं, या उनकी वजह से ये कोर्स पाकिस्तान में कंडक्ट हुआ है। अल्फला मंजिल ट्रस्ट का तारुफ होगा, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने ये इस कोर्स का आगाज किया था, सीखना शुरू किया था और जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ, काशिफ सुहेल मलिक साहब। साइमा अब्दुल वाहिद मेरा अपना तारुफ होगा। उसके बाद कोर्स का तारुफ होगा और कोर्स को पढ़ाने का तरीका और एक डेमो लेसन आज आपको दिया जाएगा। प्रॉपर जो पहला लेसन है वो कल पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज का एक डेमो लेसन आपको ये बताने के लिए कि तरीका कार क्या होगा इस हमारे कोर्स का, वो आज आपको दिया जाएगा। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आज की क्लास जो है वो मुकम्मल तौर पर अटेंड करें, जल्दबाजी ना करें। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कोर्स के लिए मुंतखब किया है। आज के तारुफ के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यहाँ तक अल्लाह ताला आपको ले आया तो आगे भी लेके जाएगा। तो कम से कम आज की क्लास जो है वो आखिर तक जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, इनका नाम जो है ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पीस टीवी पे इनके लेक्चर्स अक्सर आते हैं और जो लोग इन चीजों से इन टच हैं वो सब इनको जानते हैं। इनका बेसिकली ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया में मुकीम है और वहां पर पढ़ा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम में। और इन्होंने ये कोर्स जो है ये डिजाइन किया उर्दू बोलने, पढ़ने और समझने वाले लोगों के लिए, जिससे हमें कुरान सीखना बहुत आसान हुआ। ये फाउंडर है अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के जो कि हैदराबाद इंडिया में है। उसके बाद अरशद इकबाल मलिक साहब, जिनकी वजह से ये कोर्स पाकिस्तान में शुरू हुआ और पाकिस्तान में जितने भी ये कोर्सेज हैं ये इनके अंडर ही कंडक्ट हो रहे हैं। इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस सिलसिले में। और ये सीईओ हैं इकबाल एंड कंपनी के और टीचर हैं अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्सेज के, और इसके अलावा चेयरमैन है अल्फला मंजिल ट्रस्ट के। अब अल्फला मंजिल ट्रस्ट क्या है? अल्फला मंजिल ट्रस्ट जो है ये एक, जो लोग गैर मुमालिक में मुकीम रहे हैं या उनका जाना आना रहता है वो यकीनन इस जो आइडिया से वाकिफ होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये आइडिया शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया है। ये एक मुनफरिद आइडिया है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। अल्फला मंजिल ट्रस्ट हमें इस्लाम को अपनी जिंदगियों में लाने का तरीकाकार सिखाता है और इसका मकसद जो है एक जैसे लोगों के माइंड वाले लोगों को इकट्ठे करना फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो आज हम ये कह सकते हैं कि जो शुरू के 1000 साल में जो इस्लाम और मुस्लिम्स की हालत थी, अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और ये रिवाइवल ऑफ इस्लामी उम्मत के लिए ये इन्होंने मुनफरिद नजरिया पेश किया इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का, और ये प्रमोट कर रहे हैं इस्लामिक वे ऑफ लिविंग, यानी इस्लामिक जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको 24/7। हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी में इस्लाम
5-7 है, यानी 5 वक्त की नमाज हफ्ते में 7 दिन। जबकि इस्लाम जो है वो 24/7 है, यानी हमारी पूरी की पूरी जिंदगी के लिए एक ज़ाब्ता हयात है। और अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट ने इस जो आइडिया है इसको पाकिस्तान में लोगों को में फैलाने के लिए अहम किरदार अदा किया है, और इसी का एक हिस्सा ये कुरान कोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम कुरान को ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद काशिफ सुहेल मलिक साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब, जिनसे मैंने पहली क्लास ली QC1 की, और QC1 और QC2 मैंने उनसे किया। और जो मेरा ख्याल है कि हम ना सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे टीचर्स हैं, सर्टिफाइड टीचर्स हैं जिनके लिए एक मोटिवेशन की हैसियत रखते हैं, वो हम उनकी वजह से हम सब आज इस काम में शामिल हुए हैं और आप सबको आज जो पढ़ा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आज मैं इस जगह पे बैठी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो उसमें सबसे पहला जो है क्रेडिट जो है वो काशिफ सुहेल मलिक साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे सिखाया और इस तरह से सिखाया कि मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये पढ़ाने की तरफ आऊँ। ये क्वालिफाइड है अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज के, स्टूडेंट ऑफ कुरान है, सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं, वर्किंग ऑन टीचिंग कुरान थ्रू साउंड्स। ये एक बड़ा उनका मुनफरिद जो है आइडिया था, जो वो बच्चों को पढ़ाने कुरान मजीद थ्रू साउंड्स पढ़ाने के लिए उन्होंने शुरू किया है, और माशाल्लाह से बहुत से बच्चे इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। PhD हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और कंसल्टेंट और मास्टर ट्रेनर है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। और इनका एक मुनफरिद आइडिया है तसद्दकु का, जो कि कंसीव भी इन्होंने किया और इन प्रोसेस है चैरिटी फॉर सस्टेनेबल लिविंग। ये भी एक बहुत बेहतरीन आइडिया था जो इन्होंने स्टार्ट किया, और हम सब उसका भी पार्ट है। इसका इंशाल्लाह ताला आपको इसके बारे में भी कोर्स के आखिर में बताया जाएगा। और मार्च 2020 जब कोविड आया था और हर चीज एक दफा रुक गई थी, उस वक्त से लेकर अब तक ये 300 प्लस, बल्कि शायद अब तो 400 के करीब हो गई होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस में करवा चुके हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस का भी आइडिया सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था कि जब कोविड आया था तो QC1 उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हम सब आज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को कुछ ना कुछ समझने के काबिल हुए हैं। अब मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ बता देती हूँ। मेरा नाम साइमा अब्दुल वाहिद है। मैं मुल्तान पाकिस्तान में रहती हूँ, और क्वालिफाइड हूँ अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1, 2, 3 एंड 4 की, और स्टूडेंट हूँ कुरान कोर्स 5 की। और स्टूडेंट ऑफ कुरान होने के साथ साथ सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ फॉर QC1, जो मैं आपको करवा रही हूँ। मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो MSc मैथमेटिक्स है, और बस मेरे हवाले से बस इतना ही है। मेरे मतलब मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल सी इंसान हूँ। बस इतना ही मेरा तारुफ है। मेंटोर एंड असिस्टेंट, सबसे पहले अरशद इकबाल मलिक साहब, उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं क्या हम सब लोग, जिनकी वजह से ये कोर्स पाकिस्तान में शुरू हुआ, और हम उसका जो है उसको हम फैलाने में उनकी हेल्प उनके साथ साथ है, वो हमें हर जगह हेल्प आउट करते हैं। ये कोर्स आप तक पहुंचाने में भी उनका बहुत ज्यादा हाथ है। डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनकी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको QC1 कोर्स पढ़ा सकती हूँ। सामिया शहजाद साहबा, ये भी मेरी बहुत मोहतरम टीचर है। इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, स्पेशली ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, और अभी भी अगर कोई मुझे इशू होता है तो ये मुझे गाइडलाइन देती हैं। एक्नॉलेजमेंट्स, सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करूंगी, थैंक्स कहना चाहूंगी अरशद इकबाल मलिक साहब का और अल्फला मंजिल स्टाफ का, जिनकी वजह से हम ये कोर्स करवा पाते हैं। उसके बाद सिस्टर हैं फायजा गजल मलिक, जो कि एक सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं। ये इन्होंने मुझे टेक्निकली बहुत सपोर्ट किया है। ऑल AQTs ब्रदर एंड सिस्टर, स्पेशली जैसे डॉक्टर इफ़त आ रहा है, बल्कि वो भी अब AQT नहीं CQT हैं। हमारे AQTs की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक काफी बड़ी टीम है, जिसमें से बहुत सारे लोग सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हैं। उन तमाम का कहीं ना कहीं ताउन हमारे साथ शामिल होता है, तभी हम ये कोर्सेज करवा पाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तारुफ जो हमारी चल रही थी, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था ब्रदर एजाज अहमद,
میرے بہت قابل احترام بھائی، میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے یہ، کیونکہ میری ہر جو کورس کروانے میں ان کا بہت زیادہ میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ، اور ٹیکنیکلی مورلی کوئی بھی کام مطلب ہو، کوئی بھی سپورٹ ہو، یہ مجھے ہر ٹائم سپورٹ دینے کے لیے ہوتے ہیں. بعض دفعہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا چیزوں کو کنڈکٹ کرنا، تو یہ میرے ساتھ، حالانکہ ان کی اپنی بہت جو ہے مصروف زندگی ہے، جاب ان کی بہت ٹف ہے، اس کے علاوہ یہ خود کورسز کروا رہے ہیں ماشاءاللہ QC1 اور QC2 کے، اور تصدقو کے جو ابھی ہمیں چیریٹی آرگنائزیشن ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود یہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ کورس کروا پاتی ہوں. بردر انجینئر عامر مسعود، یہ بھی ٹیکنیکلی مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں جب بھی مجھے ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میری سسٹر رابعہ ضیاء مورلی اور پریکٹیکلی دونوں طرح سے مجھے سپورٹ کرتی ہیں. میرا بیٹا محمد علی زین جو ماشاءاللہ سے QC3 کر چکا ہے اور اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہے، وہ میرا کوئی بھی کورس کنڈکٹ کروانے میں میرے ساتھ ہوتا ہے. میری سلائیڈز کو ٹیکل کرنے میں، کوئی بھی کام ریویژن کرنے میں، کچھ بھی اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آج وہ صرف اس کا کیونکہ ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ سب سے دعا ہے کہ اس کے ایگزامز کی بھی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. او لیولز کے فائنل ایگزام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں تھا، ورنہ وہ ٹریننگ سیشن بھی وہی کنڈکٹ کرواتا ہے. میرے ہسبینڈ اور میری بیٹیاں، ظاہر ہے میری فیملی جو ہے، اگر وہ میرے ساتھ تعاون نہ کرتی تو میں یہاں تک نہ پہنچ پاتی. اور تمام وہ لوگ ان کو میں اکنالج کرنا چاہوں گی جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس میسج کو آپ تک پہنچانے میں، اس میسج کو پھیلانے میں مدد کی ہے. یقیناً کسی نہ کسی کے ریفرنس سے آپ تک یہ میسج پہنچا ہوگا. ان تمام لوگ جن کو میں شاید جانتی بھی نہیں ہوں، جن کے نام میرے علم میں نہیں، لیکن میں پھر بھی یہاں پہ اکنالج کرنا چاہتی ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ سب لوگوں نے یہ کلاس جوائن کی ہے، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی، جن میں سے بہت سارے نام میں یہاں پر لے چکی ہوں. اب آپ سب کا تعارف کیسے ہوگا؟ ون بائی ون اگر ہم آپ کا تعارف کریں تو ہمیں اس کے لیے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے چاہیے ہوں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو نام ہے، جب آپ نے زوم کلاس میں انٹر ہونا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے. جہاں پر ID لکھی ہوتی ہے نا آپ کے موبائل کی یا کسی چیز کی، وہاں پر اپنا نام لکھنا ہے. جیسے یہاں پہ مجھے کچھ لوگوں کا نظر آ رہا ہے، ایک سسٹر ہے شاید صدف، ان کا Gmail لکھا ہوا آ رہا ہے، تو وہاں پہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر کے وہاں اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اس طرح کسی کا یاؤمی کے نام سے آ رہا ہے 2302، وہ بھی اپنا نام جو ہے وہ وہاں پر لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ جہاں پر آپ کی سٹارٹنگ میں ID آتی ہے وہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے تو وہ نام ہمارے پاس ڈسپلے میں آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک واٹس ایپ رجسٹریشن نہیں کروائی، کہیں اور سے ان کو لنک ملا ہے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ اپنا نام مجھے فارورڈ کر دیں تاکہ میں ان کا نام گروپ میں سیو کر دوں، اور تاکہ ان کو ساری کی ساری انفارمیشن ساتھ کے ساتھ ملتی رہے. اس کے علاوہ اگر آپ گروپ کی صورت میں ہیں، گھر میں یا دفتر میں، اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے یا دوست آپ کے ساتھ ہیں، آپ گروپ کی صورت میں کلاس لے رہے ہیں، تب بھی آپ لوگ سب لوگ اپنا جو نام ہے وہ اپنے رجسٹریشن الگ الگ نمبر سے کروائیں تاکہ آپ کو PDF فائلز اور اپڈیٹس بھی ملتی رہیں، اور آپ کے لیے ہوم ورکس جو کہ گوگل فارم کی شکل میں وہ بھی کر سکیں. کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سب سے جو بات ہے وہ کلیئر پہنچ سکے. مبارکباد. سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد، کیونکہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کی نظروں سے یہ فلائر گزرا ہوگا، بہت سے لوگوں تک نے یہ سوچا بھی ہوگا کہ ہم یہ کلاس جوائن کریں، اور شاید اور بہت سارے لوگوں نے رجسٹریشن بھی کروائی ہے لیکن کلاس میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. تو آپ ان منتخب شدہ لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ جن اس کلاس میں شامل ہوئے، اور یہ کلاس جو ہے یہ اللہ کی کتاب سیکھنے کی کلاس ہے، اور اس کلاس کے لیے اللہ ہی ہمارا انتخاب کرتا ہے. اب ہم کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کورس کے ڈیز، ڈیٹ، ٹائم اور ڈیوریشن کی. کورس جو ہمارا الحمدللہ آج سٹارٹ ہو چکا ہے وینسڈے 1 مئی 2024 کو، اور
ہر ہفتے بدھ اور جمعرات، وینسڈے اینڈ تھرسڈے، ہر ہفتے 9 سے 10 بجے تک آپ کی کلاس ہوگی. کورس جو ہمارا اینڈ ہوگا وہ فرائیڈے 26 جولائی 2024 کو ہوگا، یعنی 26 جولائی 2024 کو. مڈ کوئز اینڈ فائنل کوئز، مڈ کوئز آپ کا ہوگا تھرسڈے 13 جون 2024 یعنی جمعرات 13 جون کو، اور فائنل کوئز ہوگا 26 جولائی 2024 جمعے کو. پاکستان ٹائم کے مطابق کلاس جو ہے وہ 9 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہوا کرے گی، اور ہماری یہ پوری کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کلاس کی ریگولرٹی اینڈ پنکچوئلٹی پورے 9 بجے کلاس شروع کی جائے اور 10 بجے تک کلاس ختم ہو جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریگولر ہماری کلاس جو ہم نے شیڈول دیا ہوتا ہے اسی شیڈول پہ ہماری کلاس ریگولر ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایک آدھ دفعہ کے علاوہ ہمیشہ یہ کلاس ہماری ریگولر ہی رہتی ہے. ہاں خدا نہ خواستہ ہماری کوئی انسرٹنٹی کی سچویشن ہے، ہمارے کنٹری وائڈ کوئی مسئلہ ہے، تو اس صورت میں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت ریئر چانس میں ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس کینسل ہو جائے. ادروائز کلاس جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ اور اپنی فکس ڈیز پہ لازمی ہوتی ہے. ایک آپشنل سیشن آج اور کل کی کلاس کے بعد نیکسٹ ویک سے وہ سٹارٹ ہوگا. ہر کلاس سے پہلے 20 منٹس کا ایک آپشنل سیکشن ہوگا 8:40 to 9 یعنی 8:40 سے لے کر 9 بجے تک ریویژن سیشن. اس میں آپ جو پچھلی کلاس میں گرامر کا سبق پڑھیں گے اس کی ریویژن ہوگی. وہ 100% آپشنل ہے. آپ اگر شامل ہونا چاہیں آپ ہو سکتے ہیں، اگر آپ نہ شامل ہونا چاہیں تو وہ آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو گرامر پارٹ کی ریویژن بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. کورس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ کورس کی ڈیوریشن 12 ویکس پلس 2 ویکس یعنی 12 ویکس اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، اور 2 ویکس ہم اس کے مطلب رکھتے ہیں ایکسٹرا کہ اگر کوئی اور ایشو آ جائے یا سم ٹائمز ہمارا کوئی کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ریزن ہوتی ہے تو یہ 12 پلس 2 ویکس یعنی اپروکسیمیٹلی 14 ویکس ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی 3 منتھس میں یہ آپ کی کلاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ کمپلیٹ پروگرام اسکیجول ہے QC1 بیچ 646 کا، اور یہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اس میں آپ کو تمام کلاسز کے شیڈول، مڈ کوئز اور فائنل کوئز کا شیڈول بھی شامل ہے. اب جو آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے یہ ہے ایک لنک ہے فارملی رجسٹریشن کا. ابھی آپ لوگوں نے جو رجسٹریشن کروائی ہے وہ آپ نے کروائی ہے واٹس ایپ پہ. جب آپ پہلی کلاس آج والی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک لنک بھیجا جائے گا گروپ میں فارمل رجسٹریشن کا، جس کو آپ نے فل کرنا ہوگا. اس کو فل کرنے میں ہارڈلی 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. آپ نے اس کو فل کر کے سبمٹ کروانا ہوگا تاکہ آپ کو فارملی رجسٹر کیا جا سکے اور آپ کے ہوم ورکس اور کوئزز وغیرہ ایکسیپٹ ہو سکیں اور آپ کو فائنلی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل سکے. اس کے لیے فارمل رجسٹریشن بہت ضروری ہے، اس لیے جب یہ لنک شیئر کیا جائے تو کوشش کریں کہ سب کے سب لوگ اس کو فل کر کے سبمٹ کروا دیں. اب آپ کے کرنے والے کام کیا ہوں گے؟ ابھی تک تو ہم وہ بتا رہے ہیں نا جو ہم نے کرنا ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنے والا کام کیا ہے. سب سے پہلا کام ہوم ورک. اب ہوم ورک کا لفظ سن کے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک بالکل بھی یہ کوئی لمبے لمبے اسباق یا وہ جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ ہم نے رجسٹرز بنائے ہوئے ہیں، کاپیز بنائی ہوئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہر ویک میں ایک دفعہ شیئر کیا جائے گا. ویک میں ایک دفعہ، ناٹ ہر کلاس کے بعد، ویک میں ایک دفعہ شیئر کیا جائے گا جو کہ گوگل فارم کی شکل میں ہوگا، جس میں آپ نے صحیح آنسر کو جسٹ ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد آخر میں اس کو سبمٹ کروا دینا ہے. ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں. دوسری چیز ہے ورک بک. ورک بک آپ کو PDF کی شکل میں گروپ میں بھی بھیج دی جائے گی، اور جو احباب اس کو خریدنا چاہتے ہیں میں آگے جا کے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ورک بک بھی لازمی کرنی ہے کیونکہ اس کی ریزن بھی ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیوں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، اور ورک بک کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہر لیسن کا صرف ایک پیج ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، بہت مختصر سا کام ہے، اور پورے ہفتے میں آپ نے میکسیمم 2 لیسنز کرنے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس کلاسیفیکیشن اینڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آف سرٹیفکیٹس کیا ہے، یعنی آپ کو نمبرز کس طرح سے ملیں گے اور آپ کس طرح سے سرٹیفکیٹس کے لیے جو ہے وہ
एलिजिबल यानी अहल हो सकेंगे। सबसे पहले होमवर्क, अभी जो मैंने आपको बताया था, होमवर्क करना होगा। होमवर्क की वेटेज टोटल में 15% है, यानी जो टोटल आपके नंबर है उसमें से 15% नंबर जो है वो होमवर्क के होंगे। इसलिए आपको होमवर्क करना जरूरी है कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपके ये 15% नंबर जो है वो कट जाएंगे, यानी आपके नंबर जो है 85% पीछे रह जाएंगे। वो भी उस सूरत में अगर आपने बाकी सब कुछ बिल्कुल 100% किया हुआ। तो इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगली चीज है वर्क बुक। वर्क बुक की भी वेटेज जो है वो 15% है, यानी वर्क बुक भी अगर आप नहीं करते तो आपके 15% नंबर फाइनल रिजल्ट में से खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगली चीज है मिड टर्म क्विज। मिड टर्म क्विज वो भी गूगल फॉर्म की शक्ल में होगा, जैसे आपका होमवर्क होगा उसी फॉर्म उसी शक्ल में होता है, और उसकी परसेंटेज जो आपकी टोटल रिजल्ट की परसेंटेज के 30% होगा, 30%। उसके बाद फाइनल क्विज है। फाइनल क्विज के वेटेज जो है वो 40% यानी 40% होगी टोटल रिजल्ट के। अब सर्टिफिकेट्स किस तरह से दिए जाएंगे? अगर आप 90% और अबव यानी 90% या उससे ऊपर नंबर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन मिलेगा। अगर आपके नंबर 70% से 89% तक यानी 70 to 89% तक है तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और अगर आपके 50 से 69% यानी 50 से 69% मार्क्स हैं और उसके साथ साथ आपकी अटेंडेंस भी 70% से ज्यादा है, तब आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 30 to 49% है तो और आपकी अटेंडेंस भी 50% से अबव है तो तब आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग, बल्कि आप सब के सब लोग सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन हासिल करें। सर्टिफिकेट, ये एक छोटा सा सर्टिफिकेट का मॉडल है आपके सामने। अल्फला अल कुरान एकेडमी की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और उसके अलावा इसमें आपका अपना नाम होगा, नीचे आपके टीचर का नाम और सिग्नेचर होगा, शद इकबाल मलिक साहब के सिग्नेचर होंगे, और आपकी परसेंटेज वगैरह ये सब कुछ इसमें जो है वो शो किया जाएगा। तो ये है आपका सर्टिफिकेट, जिसको हासिल करने के लिए आपने मेहनत करनी है, अपने होमवर्क्स भी करने हैं, अपने वर्कबुक भी करनी है और अपने क्विजेस भी करने हैं। अब कोर्स का मवाद या मटेरियल। कोर्स के मटेरियल में सबसे पहली चीज जो है वो है बुक, QC1 की बुक। ये आपकी टेक्स्ट बुक है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। ये बुक जो है ये बहुत खूबसूरती से प्रिंट की गई है। अगर आप इसको खरीदना चाहें, ये पूरा सेट है, उसका मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप बना हुआ है QC1 का, उसमें ये बुक, वर्कबुक, ये तमाम चीजें जो है ये PDF की शक्ल में शेयर की जाएंगी। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक को आप सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्कबुक आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, तो इसलिए अगर आप वर्कबुक डाउनलोड करते हैं तो उसको आप प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि वर्कबुक जो है वो हाथ से लिखी जाएगी। ये देखें, ये हाथ से लिखी जाने वाली वर्कबुक है और ये सिर्फ हर लेसन का सिर्फ एक पेज है, जो आपने समझें कि पूरे हफ्ते में आपने 2 पेजेस करने होंगे। बहुत आसान काम है, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आपने इससे घबराना नहीं है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना इजी और कितना मजे का काम है। जो लोग अभी स्टूडेंट है उनके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग अब स्टूडेंट नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके लिए भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कोर्स के मटेरियल में जो तीसरी चीज है वो है हमारा वोकेबलरी कार्ड। ये हमारा वोकेबलरी कार्ड है। इसको आप अपने पास पॉकेट में रखेंगे, पॉकेट बुक है ये। और ये आप कोशिश करें कि हर नमाज के बाद आप इसको 30 सेकंड के लिए इसको एक दफा रिवाइज कर लें, तो कोर्स के इख्तिताम तक ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका आपको कितना फायदा है। ये आपने हर वक्त अपने पास रखना है। इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये आप अपनी पॉकेट में या अपने वॉलेट में या अपने बैग में इसको रख सके। उसके अलावा
یہ تو تھی کمپلسری چیزیں. ریکوائرڈ کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک، ورک بک اور الفاظ مانی کا کارڈ، چاہے آپ سافٹ کاپی میں لیں یا ہارڈ کاپی میں. اور دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ تعلیم القرآن پارا ہے، جو جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ پارا، پہلا پارا جو ہے، یہ اگر آپ لینا چاہیں تو یہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے. بکس منگوانے کے لیے جو پتہ ہے یہ اس میں بھی شیئر آپ کو گروپ میں بھی کیا جائے گا. مسٹر محمد حسین الفلاح منزل ٹرسٹ میں ہوتے ہیں. ان کا ایڈریس اور فون نمبر گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. آپ ان سے واٹس ایپ پہ میسج کر کے گروپ اور ان سے جو بکس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم تو یہ شاید 1400 کی تھی، کمپلیٹ سیٹ تھا ود کوریئر چارجز. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اب کیا اس کی پرائس ہے. برادر اعجاز اگر آپ کو پتا ہے تو کائنڈلی آپ بتا دیں کہ کیا پرائس ہے اس کی. تو یہ کمپلیٹ سیٹ آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا جب آپ اس کو آرڈر کریں. اب انداز تعلیم کیا ہے؟ اس کورس کو ڈیزائن کرنے کے لیے عربی قواعد کی جدید کتب سے مدد لی گئی ہے. قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد کو دیکھا گیا ہے. پڑھانے کا جدید انداز جیسے اشاروں کی مدد سے، نئی زبان کے سیکھنے کے جدید انداز، دماغ کی صلاحیت اور استعمال کے طریقے اور خود کو بہتر کرنے پر کتب کے ذرائع، ان تمام چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ جو کورس ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آپ سب لوگوں اس کو آسانی سے سیکھ سکیں. ایک اہم وضاحت. جی، بکس کی پرائس 1100 ہے ود کوریئر چارجز. 1100 ہے. 650 کا سیٹ ہے اور 450 جو ہے وہ اس کے ڈلیوری چارجز ہیں. 1100 ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہے تو وہ الفلاح منزل ٹرسٹ E11 میں ہے، وہاں پر جا کر وہ خود بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. ایک اہم وضاحت بتا دوں کہ میں نہ تو کوئی عالم ہوں، عالمہ ہوں، نہ میں کوئی مفتیانی ہوں، نہ میں کوئی مولون ہوں، نہ مطلب نہ میں کوئی پروفیسر ہوں. یعنی اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی یہ چیزیں جو ہے میرے لیے کوئی مطلب میٹر نہیں کرتی. میرے لیے یہ بہت قابل احترام سیٹس ہیں، یہ قابل احترام جگہ ہیں، لیکن میں ابھی اپنے آپ کو ان سب کا اہل نہیں سمجھتی. میں صرف اور صرف ایک عام سی انسان ہوں جو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں. اس کے علاوہ میرا کوئی بھی تعارف نہیں ہے. اس کے میں صرف اور صرف آپ جیسی ہی ایک آپ انسان ہوں، اور میں بھی آج سے 2 سال پہلے اسی طرح آپ کی طرح پہلی کلاس لے رہی تھی، اور الحمدللہ اب جو سیکھا ہے صرف اس کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میں خود بھی بس بہتر طریقے سے سیکھ سکوں. اب بات آتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. اب ایک مثال ہے، آپ کوئی بھی کورس جوائن کرتے ہیں، کوئی بھی ایجوکیشنل کورس، کوئی ٹیکنیکل کورس، کوئی پروفیشنل کورس جوائن کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے خود بخود صرف کتابوں کو پڑھ کے اس کو کورس کو کمپلیٹ کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری یونیورسٹیز یا کالجز میں ہر کورس کے لیے کم از کم دن میں 6 لیکچرز ہوتے ہیں. تو وہ 6 لیکچرز کے بغیر کیا کوئی ان کورسز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر ایسا ہو تو پھر ان لیکچرز کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گھر بیٹھے صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے، جی سسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جب ہم کیسے پاسبل ہے کہ ہم کہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے اور ہمیں قرآن مجید سمجھ آ جائے گا، جب دنیاوی کتابیں جو کہ انسانوں نے بنائی ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور جو ہے بھی ایک مختلف زبان میں، جو زبان ہمیں نہیں آتی، ہم اس کو کیسے گھر بیٹھے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم سمجھیں گے، اور سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑے گا، جانا پڑے گا. اور یہ ہماری آج کل خوش قسمتی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے زوم کے ذریعے یا مختلف میڈیاز کے ذریعے ہم اس کو گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بہترین اپرچونٹی ہے. اور اصل میں یہ ہمارا سفر ہے. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے مسلمان ہے. ہم مسلمان بائی چانس ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن ہم نے بننا ہے مسلم بائی چوائس، یعنی ہم مسلمان اپنی چوائس سے بنے. کس طرح سے؟
قرآن کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اس کو پہچانے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اس کو پہچانے۔ سب سے پہلے جب ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مسلم بائی چوائس سے مسلم بائی چوائس کی طرف سفر کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ چیٹ باکس میں لکھیے، ذرا مجھے بتائیے قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ چیٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیں۔ آپ لوگ اب لکھیں تھوڑا سا۔ جی، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جی، ثنا ذوالفقار کہہ رہی ہیں اللہ نے اسے آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے۔ جی بالکل، یہ بھی معجزہ ہے، اور مطلب اس کے علاوہ اور کیا معجزہ؟ دل پہ اثر کرتا ہے، کرن خرم کہہ رہی ہیں جی بالکل ٹھیک۔ جی، اور جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اٹ شیل اسٹے ان چینجڈ ایور، جی بالکل، یہ ہمیشہ جو ہے وہ سیم رہے گا، اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فواد اشرف صاحب کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک۔ اٹس ایزی، اٹس آل عرب کہہ رہی ہیں جی بالکل، یہ تو اب ہمیں سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ہدایت کا ذریعہ رابعہ تنویر، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل بہت اچھی باتیں لکھ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک باتیں لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، بالکل ٹھیک۔ تھیوری اینڈ پریکٹیکل ایز ویل، فریدا امجد، بالکل یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی بھی ہے۔ میڈم سائنس سے بھی میچ کرتا ہے قرآن، سارا سائنس پہ، جی جی بالکل، سائنس سے۔ سائنس بھی جو ہے وہ اگر ہم سائنس کو پڑھیں تو اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے وہ تو ہمیں بہت پہلے سے پتہ ہے۔ جی ارمین بنت یاسر کہہ رہی ہیں پڑھنا اور سیکھنا۔ فرزانہ یاسمین کہہ رہی ہیں دل پر اثر کرتا ہے، محفوظ ہے، ہدایت کا اثر چشمہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک، آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ انسان میں تبدیلی ہے۔ جو انسان قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جاتی۔ اور یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ میں صرف کتابوں کی بات نہیں کر رہی، یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ اور یہ پرسنل ایکسپیرینس انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے بعد آپ لوگ خود بھی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے کہ یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے، انسان پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے۔ اب کچھ اہم ہدایات، آپ کے سوالات کے جواب ہم کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے آپ سوال کس طرح سے پوچھ سکتے ہیں؟ آپ سوال چیٹ باکس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، اور ڈیورنگ سیشن آپ ریز ہینڈ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور موسٹلی لائیو کوشچن جو ہیں، جو آپ کے کوشچن ہیں وہ ایٹ دا اینڈ لیے جائیں گے، کیونکہ کلاس کے دوران کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم ہینڈ ریز والی آپشن یوز کی جائے، اور مطلب کوشچنس کم سے کم لیے جائیں تاکہ کلاس ٹائم پر مکمل ہو سکے۔ لیکن کلاس کے اختتام پر ڈیلی ایک سیشن ہوا کرے گا کلاس، اور اس میں جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں گا، آپ جتنے کوشچنس پوچھیں گے وہ میں آپ کو کوشچنس کا آنسر کرنے کے لیے یہاں پر موجود رہوں گی۔ ڈیورنگ کلاس بھی اگر آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور ویسے آپ میرے ساتھ انٹریکشن کریں گے کلاس کے دوران چیٹ باکس کے تھرو۔ ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیکچر نہیں ہے، تفسیر کورس نہیں ہے، تجوید کورس نہیں ہے، ناظرہ کورس نہیں ہے، فقہ کورس نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ صرف اور صرف ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کا طریقہ کار سیکھ رہے ہیں اس کورس میں۔ جب ہم کوئی امپورٹنٹ بات سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی امپورٹنٹ کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے موبائلز آن رکھیں۔
تو یہ بھی ایک اہم کلاس ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. اس دوران کوشش کریں آپ اپنے موبائل بند رکھیں تاکہ آپ مکمل طور پر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جو کلاس کو اٹینڈ کر سکیں. اس کے علاوہ دوسروں کو دعوت دیں اس کورس میں شامل ہونے کے لیے. یہ کورس نہ صرف میں بلکہ اور بہت سارے ٹیچرز کروا رہے ہیں اور تقریباً سارا سال کوئی نہ کوئی کورس سٹارٹ ہو رہا تھا کسی نہ کسی ٹائم پہ. تو آپ یہ دوسروں کو دعوت دیں کہ وہ اس کورس میں کسی بھی کلاس میں شامل ہو کر سیکھنے کی کوشش کریں. اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اب مجھے چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ اس وقت کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے, اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں اس وقت. جی ارسال عرب, یہ جو بھی ہیں یومی 23028, یہ پلیز اپنا نام لکھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. اسٹوڈنٹ, وہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ. جی فریدہ امجد, مہوش ناز, جی بالکل یہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ. رابعہ تنویر, سب لوگ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ. جی بالکل آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں آپ ٹیچر ہیں, آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں آپ ٹیچر ہیں, اور جو کچھ آپ نے یہاں پہ سیکھنا ہے وہ آپ نے جا کے کسی کو پڑھانا ہے, تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ضرور پڑے گا میڈم. جی بالکل ضرور پڑے گا, کیونکہ آپ زیادہ کنسنٹریشن سے سنیں گے, کیونکہ آپ نے جا کے کسی نہ کسی کو یہ پڑھانا ہے, یہ ایکسپلین کرنا ہے. تو آپ نے اس کورس کے دوران اسٹوڈنٹ موڈ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹیچر موڈ میں بھی رکھنا ہے. یعنی آپ نے یہ صرف سیکھنا ہے, اس لیے نہیں کہ آپ نے سیکھنا ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنے ارد گرد والوں کو سکھانا بھی ہے. جب آپ اس اٹینشن کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ ٹیچر بھی ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ, تو یقیناً آپ اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے. اب کورس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں. یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھیں گے, صرف 20 گھنٹوں میں. کوئی اور کورس آپ کو اتنے جلدی اتنی آسانی سے اتنا سب کچھ نہیں سکھا سکتا. کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ تعالی 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. اب عام کورسز میں اور اس کورس میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق, نماز سے ابتدا. نماز سے شروع کیوں کیا جاتا ہے, کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز دن میں 5 بار پڑھتے ہیں, اور آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کورس ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی مفید ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ. سننے اور پڑھنے پر توجہ زیادہ ہے, بولنے اور لکھنے پر کم ہے. کیوں؟ تاکہ دماغ پر بوجھ کم سے کم پڑے. جب بھی کوئی نئی زبان کوئی بچہ کوئی نئی زبان سیکھتا ہے تو وہ زبان سیکھنے کے لیے سنتا اور پڑھتا ہے زیادہ. کیوں؟ اس سے زبان سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو زیادہ زور ہے وہ سننے اور پڑھنے پر ہے. لکھنے اور بولنے پر بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے, زیادہ سننے اور پڑھنے پر ہے تاکہ دماغ پر ہمارے بوجھ جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. فرق نمبر 3 جو ہے وہ الفاظ معنی پر زیادہ زور دیا جائے گا. جیسے ہم جب بنیادی کلاسوں میں انگلش سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے الفاظ معنی پہ غور کرتے ہیں نا, الفاظ معنی سیکھتے ہیں, اور یہ ایک فطری اور آسان طریقہ ہے جیسے کہ بچے سیکھتے ہیں. شروع میں قواعد یعنی گرامر پر بہت کم زور دیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم عربی کی گرامر پہ زیادہ زور دیں گے تو لوگوں میں ڈر بیٹھ جائے گا. فرض کریں آپ کے سامنے ایک یومنون کا لفظ ہے, میں آپ سے کہوں غائب, یہ غائب, جمع مذکر, محموز, باب فعل, فعل مضارع, مطلب یہ سب کچھ کہوں گی, اتنا بھی کہوں گی تو آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل چیز ہے, میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم ایسا کچھ نہیں بتانے والے, ایسا کچھ نہیں کروانے والے. ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے, بہت بنیادی طریقے سے, جیسے آپ نے پلے گروپ نرسری میں اردو انگلش سیکھی ہوگی, بالکل اسی طریقے سے آپ کو عربی سکھائی جائے گی, قرآن کی عربی. اب اس کورس کی امتیازی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے زیادہ بہترین طریقہ,
اس کورس میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں میں روزانہ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست آغاز ہے کہ جو چیز ہم دن میں 32 بار اللہ سے بات کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہم اسی سے آغاز کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں مقصد بھی ساتھ کے ساتھ ہی حاصل ہو رہا ہے. ہم ہر روز 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، کم از کم 1 گھنٹہ تو ہمیں لگ جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے نا، جو چیز ہم روز کر رہے ہیں، بار بار ریوائز کر رہے ہیں. ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے اور جوان اور بچوں کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، کیونکہ ہر کوئی دن میں 5 بار نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اب قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. یہ حافظی مدنی مصحف ہے جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس شاید موجود بھی ہوگا، اور جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان سب کے پاس تو یہ موجود ہوتا ہے. اس کورس اس میں اس جو مصحف ہے، اس کے جو آیات کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر صفحے کے اختتام پر ایک آیت ختم ہوتی ہے، اور اس میں ہر صفحے پر 15 آیات ہوتی ہیں. اگر آپ اس کا پہلا صفحہ لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، جو ہائی لائٹ کیے ہوئے صفحے یہ تقریباً 50% الفاظ بنتے ہیں. اب حافظی مدنی مصحف جو کہ عام طور پر حفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں صفحات کی تعداد جو ہوتی ہے وہ عام طور پر 600 ہوتی ہے، اور ہر صفحے پر جو سطور ہیں وہ 15 ہوتی ہیں، اور ہر سطر میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تقریباً 9 ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی 9 نہیں، مطلب تقریباً 9، ایوریج 9 ہوتے ہیں. اب اگر ہر صفحے پر 9 سطور ہیں، 9 لائنز ہیں، تو اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، تو آپ مجھے ذرا کیلکولیٹ کر کے جلدی سے بتائیں کہ ہر صفحے پر تقریباً کتنے الفاظ بنتے ہیں. کوئی میتھمیٹیشین بیٹھا ہوا تھا جی، فواد اشرف نے ویری کوئک 135. جی بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. اب ہم اس کو ایوریج کر لیتے ہیں. جی ارمین بنت یاسر بھی کہہ رہی ہیں 135. جی ایوریج کر لیتے ہیں کہ ہر صفحے پر جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 130 ہیں. اب کل الفاظ جو ہیں وہ 130 کو جب ہم 600 یعنی صفحات کی تعداد سے ضرب دیں گے تو وہ تقریباً بنتے ہیں 78,000. یہ تقریباً الفاظ کی تعداد ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 78,000 الفاظ ہم کہیں کہ ہم نے سیکھنے، یاد کرنے، تو کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے؟ بالکل بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. ہم 78,000 الفاظ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اب اس میں اصل الفاظ جو تکرار کے بغیر ہیں وہ ہیں 17,000، یعنی بہت سارے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اصل الفاظ جو ہیں وہ 17,000. کیا 17,000 الفاظ یاد کیے جا سکتے ہیں؟ 17,000 الفاظ بھی یاد کرنا ناممکن ہے. اس کے بعد علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد ہم تقریباً 4500 الفاظ رہ جاتے ہیں، اور سیم روٹ لیٹرز کے جو الفاظ ہیں وہ 1850 رہ جاتے ہیں. یعنی ایک مادہ یا روٹ لیٹرز جو ہیں وہ مختلف 2-3 مختلف صورتوں میں آئے، جیسے عین لام میم سے عالمہ بھی ہے، علامہ بھی ہے، تعلمہ، بہت سارے الفاظ ہیں. تو وہ اب مطلب تقریباً 1850 الفاظ رہ جاتے ہیں. اب یہ سیکھنے میں کیسے آسان ہے؟ ابھی آپ اس کو دیکھیں گے، اس کورس میں ہم کس طرح سے اس کو سیکھیں گے کہ ہمیں 50% الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے. سب سے پہلی بات، یہ سیکھنے میں آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا سیکھنے کے لیے. تو جب اللہ نے فرما دیا تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ یقیناً ایک شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ہی ایسا کہیں. اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہو جائیں گے. تو ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. استغفر اللہ، ہم کبھی بھی قرآن کو جھٹلانے والے نہ ہوں. تو اس لیے آج کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے.
اب ہم بڑھتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. پہلا مقصد ہے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آخری سبق میں خود مجھے بتا رہے ہوں گے. دوسرا، نماز سمجھ میں آ جائے. جب نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. نماز مؤثر ہو جائے. جب نماز مؤثر ہوگی، جب آپ کو سمجھ آئے گی تو خشوع خضوع اور شوق بڑھے گا. قرآن کے ساتھ تعلق بنے گا اور زندگی میں قرآن کو لانے کا طریقہ سیکھیں گے. نیک اعمال اور اعلی اخلاق کی ترغیب ملے گی. اور ایک بونس جو مقصد ہے نا جو ہمارے اس کورس کا، وہ ہے عربی بول چال کے 100 جملے اس کورس میں ہم سیکھ لیں گے. یہ ہمارا ایک بونس مقصد ہے. اب کورس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ نماز ہوگی، اس میں اذان، قیام، سورہ فاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود، درود کے بعد کی دعا. اس کے علاوہ 6 صورتیں ہوں گی: سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. اور 4 ہوں گی جن میں قرآن کو سیکھنے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا. اب کورس کا طریقہ کار اور لیسن کے حصے کیا ہوں گے؟ پہلی بات ہے کہ ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے، ہر سبق کے 2 حصے ہوں گے. پہلے حصے کو ہم پڑھائیں گے آپ کو سلائیڈز کے ذریعے، آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے قرآنی پارٹ، جس میں یہ جو ابھی نماز کے حصے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھائے جائیں گے. اور اس میں آپ کو عربی الفاظ کا بریک ڈاؤن یعنی توڑنا بھی سکھایا جائے گا. جب آپ نے عربی پڑھنی شروع کی ہوگی قرآن پاک کی تو آپ نے جوڑ کرنا سیکھیں گے. یہاں آپ توڑ کر کے اس کا مطلب سیکھنا سیکھیں گے. دوسرا جو حصہ ہوگا ہمارے سبق کا، وہ ہم اپنے ہاتھوں اور باڈی کی موومنٹ سے، جس کو ٹی پی آئی کہتے ہیں، اس کی مدد سے گرامر سیکھیں گے. اور کورس جو ہے اس میں ہم ہیلپ لیں گے پی ڈی ایف فائلز کی، کورس کو سیکھنے کے لیے، ریڈنگ کے لیے اور کورس مٹیریل کے لیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب ہم ایک ڈیمو لیسن آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. آج شاید تھوڑا سے چند منٹ اوپر ہو جائیں کیونکہ ہماری کلاس سٹارٹ بھی دیر سے ہوئی تھی، لوگوں کو ایشوز آ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ آج پہلا لیسن انٹروڈکشن ہے، تو لیکن کل سے ہماری کلاس پورے 10 بجے ختم ہو جایا کرے گی. سب سے پہلے تعوذ سے ہم شروع کریں گے. تعوذ سے شروع کرنے کی ریزن کیا ہے کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہم شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے بچ سکیں، اللہ کی پناہ میں آ سکیں. تو اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اچھا، تعوذ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، لیکن آپ نے ایک دفعہ وہ ترجمہ سائڈ پہ رکھنا ہے. آپ نے یہاں پر سیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے کریں گے تاکہ وہ آپ کو آئندہ باقی چیزوں میں بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے. تعوذ کا سٹارٹ اعوذ سے ہے. اعوذ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے. یہ ہر لفظ کے ساتھ جو ایک سرکل میں ایک نمبر لکھا ہوگا یہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن میں کتنی بار یہ لفظ آیا. اور یہ ہمیں یاد نہیں رکھنا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ کتنے الفاظ سیکھ رہے ہیں. اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تعوذ، پناہ میں آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے حفاظت رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں. جیسے ہم گاڑی جب ڈرائیو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے سب سے پہلے ہم سیفٹی فرسٹ یعنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں اور ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ تعوذ بھی سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، ان سب چیزوں کے لیے، یعنی سب سے پہلے ہر کام سے پہلے حفاظت کی تعلیم ہے. تو ہمیں اللہ کا کلام سیکھنے سے پہلے بھی حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جا رہی. باللہ قرآن مجید میں 2550 بار آیا ہے، یعنی ایک یہ لفظ سیکھنے سے آپ قرآن مجید کے 2500 سے زائد الفاظ سیکھ رہے ہیں. اب باللہ کے 2 ٹکڑے ہوں گے، بی اور اللہ. بی کا مطلب کی، اللہ اللہ. عربی کے تمام الفاظ جو ہیں وہ اکثر اوقات 2 یا 2 سے زیادہ 3 الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، اور یہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ سیکھیں گے. اس سبق کو ہم کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آج صرف آپ کو ایک ڈیمو دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. من سے
मीन के दूसरे मानी भी हैं, इंशाल्लाह देखेंगे कल इसको। अशैतान शैतान, हर किस्म का शैतान, और अर्रजीम मरदूद। रजीम का मानी कैसे याद रखेंगे ये भी हम कल सीखेंगे। उसके अलावा कवायद यानी ग्रामर, दूसरा हिस्सा हम कैसे पढ़ेंगे। दूसरे हिस्से में सबसे पहले जो हम आगाज करेंगे टेबल से, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये आपको नजर आ रहा है। हम टीपीआई से सीखेंगे। टीपीआई क्या है? ये एक मुकम्मल साइंटिफिक मेथड है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी मुकम्मल जिस्मानी तामुल। हम अपनी बॉडी मूवमेंट से ये ग्रामर हम सीखेंगे, ये कवायद हम सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान होंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर मैं अपने दाएं हाथ से इस तरफ एक इशारा करूं और मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरी उंगली दाएं तरफ जब मैं इशारा कर रही हूं तो ये मुजक्कर को जाहिर कर रही है। एक उंगली से मैं दाएं तरफ इशारा कर रही हूं मुजक्कर के लिए, तो अगर मैं यही इशारा बाएं तरफ करूंगी तो ये एक वाहिद किसके लिए होगा? कौन बताएगा? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए, बिल्कुल सही। अगर मैंने दाएं तरफ एक उंगली से इशारा किया तो वो मुजक्कर है, और बाएं तरफ किया तो वो मुअन्नस है। अब एक उंगली जो है वो अगर वाहिद को जाहिर कर रही है, सिंगुलर को जाहिर कर रही है, तो मैं अगर सारी उंगलियों से इशारा करूंगी तो वो किसको जाहिर करेगी? जमा। जमा को, जमा बिल्कुल को। बिल्कुल। जमा। जमा को, बिल्कुल सही। यानी एक उंगली सीधे हाथ से अगर मैं इशारा कर रही हूँ तो वो मुजक्कर, उल्टे हाथ से कर रही हूँ तो मुअन्नस। अगर एक उंगली से इशारा कर रही हूँ तो वाहिद, और अगर सारी उंगलियों से इशारा कर रही हूँ तो जमा। अब दूसरी बात यह कि अगर मैं एक अपने राइट साइड पे इशारा किया और मैंने एक उंगली से, और मैंने कहा वो जो है वाहिद मुजक्कर है, वो शख्स जिसकी बात हो रही है वाहिद मुजक्कर है और वो मौजूद नहीं है, वो गायब है, वो कहीं दूर है। जैसे हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, या इंग्लिश में पढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये वही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक उंगली से मैंने इशारा किया तो ये किसको जाहिर कर रहा है? वो कौन है? जो सामने नहीं है। तो ये अगर मैंने ये इशारा किया और मैंने साथ बोला हुआ, तो उसका तर्जुमा क्या होगा? मैंने आपको बता दिया ना कि मैं इशारा किसका कर रही हूँ, हुआ, वो, हुआ, वो। ये इशारा राइट साइड का जो एक बंदे के लिए इशारा है, हुआ, वो, यानी जो गायब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसको ही कहते हैं, वो है हुआ। ठीक है, मजीद डिटेल से हम इसको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, आपने परेशान नहीं होना। ज्यादा उंगलियों से इशारा किया, हुम, वो सब, हुम, वो सब, जो जमा के लिए जो सामने नहीं है। अब मैं सामने इशारा कर रही हूँ एक उंगली से, आपकी तरफ इशारा कर रही हूँ, तो वो जाहिर कर रहा है आपको जो सामने है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, अंता, आप। अगर मैं यही इशारा ज्यादा उंगलियों से करूं, आपका सामने का अंतुम कहूं, तो ये किसको जाहिर करेगा? आप सब। आप सबको, जमा को। ठीक है, अंता आप, अंतुम आप सब। अब वही इशारा मैंने अपनी तरफ किया, मैं अपने आप को एक उंगली से किया, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अना, अना कौन? मैं। और जब वही इशारा मैंने अपनी तरफ सारी उंगलियों से किया और मैंने बोला नाहनु, तो वो क्या होगा? जमा, हम सब। जमा, हम सब, बिल्कुल ठीक, बहुत बिल्कुल ठीक। अब ये चीजें इस तरीके से हम सीखेंगे, ये कल हम यही वाला टेबल पढ़ेंगे और इसको पूरी डिटेल से हम सीखेंगे, तो आपको ये चीजें कल कल की क्लास के बाद ही ये आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ हमारी आज की तारुफी क्लास और डेमो लेसन का इख्तिताम होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं अभी आपसे क्वेश्चंस लेती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।